अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन, आप जो किताब समाअत फरमा रहे हैं उसका नाम है फ़ज़ाइल फ़ातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा। किताब के मुसन्निफ़ हैं अल्लामा अब्दुल हुसैन अमीनी साहिब अल-ग़दीर। किताब का तर्जुमा किया है सैयद ज़ुल्फ़िकार अली ज़ैदी साहब ने। आज हम आपके सामने इसकी छठी रिकॉर्डिंग पेश कर रहे हैं सफ़ा नंबर 101 से। 12वां मौज़ू हकीकत में 11वें मौज़ू के ताबे और उसका महासिल है और चाहता मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की यकसा खलकत सबब बनती है कि विलायत के तमाम तकाज़े भी एक जैसे हों। लिहाजा हर मासूम के साथ मोहब्बत या बुग़्ज़, अताअत या अस्यान बराबर ही होगा और दाद या अनात, नाफरमानी या पैरवी भी हर मासूम के साथ मसावी होनी चाहिए। इस मौज़ू से मुताल्लिक़ रिवायात बहुत ज़्यादा और गैर मामूली हैं और तमाम शिया और सुन्नी इन रवायात के मुतक़िद और इनकी सेहत के मुतारिफ़ हैं। यहाँ पर इस ज़ुमरे की चंद रवायात बतौर नमूना आपकी समातों की नज़र। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसनैन अलैहिस्सलाम को अपने दस्ते मुबारक में लेकर फरमाया, जो शख्स मुझे मेरे इन दोनों फ़र्जंदों, इनके बाबा और इनकी मादर गिरामी को दोस्त रखेगा, वो रोज़ क़यामत मेरा हमदर्जा होगा। किसी मोमिन का रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर दर्जे का हामिल होना एक ऐसा अमर है जिसके बारे में तफसील से गुफ्तगू और बहस व तमीज़ ज़रूरी है ताकि सब पर यह मसला वाज़ेह हो जाए। ये कैसे मुमकिन है कि कोई शख्स रोज़ क़यामत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबरी के दर्जे का हामिल हो? क्या ये एक बशर पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानिंद बुलंद और बेनज़ीर दर्जे तक पहुँच भी सकता है? कैसे हो सकता है कि एक इंसान मौला अली के बुलंद दर्जे तक रसाई हासिल करे? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कलाम में एक ना कहने का राज या एक कहने वाला राज पोशीदा है और ये इस कलाम से ज़ाहिर हो रहा है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं कि वो शख्स मुझे और मेरी इतरत को दोस्त रखे। मोमिनीन के दर्जे की हद में विलायत के दर्जे तक पहुंचता है और मेरे साथ मवालियान की सफ़ और विलायत पर अक़ीदा रखने वालों के ज़ुमरे में दाखिल होता है। अगरचे इस सफ़ और इस दर्जे में भी हर शख्स मुख्तलिफ़ और मखसूस रुतबे का हामिल हुआ करता है। चुनाचे मुहिद्दीन और बाईमान अफराद के लिए क़यामत के दिन बेशुमार मुख्तलिफ़ दर्जात हैं। विलायत पर ईमान रखने वाले मोमिनीन के भी इनकी अफरादी तादाद के लिहाज से दर्जात हैं, लेकिन इसके साथ वो सब मुहिद्दीन, मुतक़िदीन और विलायत पर ईमान रखने वाले होने की बिना पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्ला ही की सफ़ में हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमदीन और हमदर्जा होने में आपके शरीक हैं। बसूरत और एक गिरोह के लिए कैसे मुमकिन है कि वो शहादत का दर्जा हासिल कर पाएँ, लेकिन इनमें से हर एक का मर्तबा और उनका दर्जा मुख्तलिफ हो। सिर्फ़ मर्तबा शहादत में वो सब एक दूसरे से मुख्तलिफ़ निस्बतों के होते हुए भी मुश्तरक हों और अपने आप से मखसूस मरातिब व मकामात का लिहाज रखते हुए भी वो एक ही सफ़ में और एक दूसरे के मसावी हों। ये बात जहन में रहे कि मानवी दर्जात अफराद की तादाद के हिसाब से मुतज़ाद हैं। मसलन तमाम मुहिद्दीन अगरचे दर्जाए तौहीद तक पहुँचे हैं और इस अमर में सब एक दूसरे के नज़दीक और एक ही दर्जा रखते हैं। ये अम्बिया का और औसिया का भी दर्जा रखते हैं। उल्मा और शुहदा भी इस दर्जे के हामिल हैं। मुखलसून भी फाइज़ हैं, लेकिन हर एक का मकाम और इसका दर्जा मुख्तलिफ और हर एक से मखसूस अलग एक दर्जा है। सिर्फ मुहिद होने में और एक दूसरे के साथ शरीक हैं। बस दर्जतुल विलाया और दर्जतुल मोहब्बता भी बिल्कुल ऐसा ही है। मज़कूरा रिवायत को सुन्नी उल्मा के एक गिरोह ने अपनी किताबों में नकल किया है। इनमें से अहमद बिन हम्बल, इमाम हनाबला ने मसनद में, तिर्मिज़ी ने जामे सही में, जो कि साहसत्ता में से एक है,
خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں، ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں، جزری نے کتاب السنی المطالب میں، ابن اسیر نے اسد الغابہ میں، ابو المظفر نے تذکرۃ محبت الدین طبری نے ریاض اور ذخائر میں، اور ابن حجر نے تہذیب الوثائق محرقہ میں لکھا ہے۔ ابن حجر مذکورہ حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں، ترجمہ: یا مائیت سے مراد مقام و مرتبے کی مائیت نہیں ہے بلکہ حجابات کے دور ہونے میں مائیت مراد ہے۔ ان سنی علماء نے مسئلے کو بہت خوب سمجھا اور ادراک کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، یہاں پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی مجھے، علی، زہرا اور ان کے دونوں لخت جگر حسن اور حسین کو دوست رکھے، روز قیامت وہ میرا ہمدرجہ ہوگا۔ یہ خیال نہ ہو کہ اس سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کے برابر ہوئے، بلکہ مراد یہ ہے کہ جو بھی مسلمان علی اور اولاد علی سے محبت رکھتا ہو تو خدا اسے اپنے جوار رحمت نصیب کرے گا اور وہ لطف و احسان کے مرکز میں ہوگا۔ اس کے سامنے سے پردے اٹھا دیے جائیں گے۔ پردے اٹھائے جانے کے اس بلند مقام اور خدائے تعالیٰ کے حضور میں کسی حجاب کے بغیر قرار پانا ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صف میں ہونا قرار پائے گا۔ ابن حجر کلام یوں جاری رکھتے ہیں، چنانچہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، مومن انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ہمراہ اور ہمگام ہیں کہ جن کو خدا نے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، اور کیا ہی اچھے دوست ہیں۔ بالکل واضح ہے کہ یہاں پر مقامات کا برابر ہونا مقصود نہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ تمام اہل ایمان کے فیض الہی کے سامنے برابر ہونے اور جلوہ گاہ رحمت اور بغیر کسی حجاب کے خدا کے لطف و کرم کے دائرے میں داخل ہونے میں سب مساوی ہیں، ورنہ تو انبیاء اور صدیقین، شہداء، علماء، صالحین اور ابرار اور اخبار المخلصون ہر ایک کا علیحدہ اور مخصوص اور درجہ ہے۔ پنجتن کا بھی ایک بے نظیر اور ان سے مخصوص مرتبہ ہے جن میں وہ سب شریک ہیں، کسی اور کو اس بلند مرتبہ تک پہنچنے کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ سنی اور شیعہ علماء نے اس مقام پر اور بھی روایات بیان کی ہیں، جن میں سے کچھ پیش کی جاتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو کوئی حسن و حسین، فاطمہ اور علی کو دوست رکھے، اس نے مجھے دوست رکھا ہے، اور جو ان سے دشمنی کرے، اس نے میرے ساتھ دشمنی کی۔ بی بی فاطمہ الزہرا کے بارے میں فرماتے ہیں، جو کوئی فاطمہ کو اذیت دے، اس نے مجھے اذیت دی، اور جو مجھے اذیت دے، گویا اس نے خدا کو اذیت دی۔ چنانچہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک جو لوگ خدا اور رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں، ایسے لوگوں پر خدا نے دنیا اور آخرت میں لعنت کی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے تحت خدا اور اس کے رسول کو اذیت دینا بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اذیت دینے کے برابر ہے۔ وہ روایات جو بیان ہو گئیں اور وہ احادیث جو اس موضوع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوں گی، وہ تمام اہل تصنع کی کتاب کی عبارات سے ہیں، جن پر شیعہ اور سنی سب علماء کا اتفاق ہے۔ روایات یہ ہیں، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے ان کو غضبناک کیا، اس نے مجھے غضبناک کیا۔ فاطمہ میرا پارہ تن ہے، جو کوئی ان کو اذیت پہنچائے، اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ جو چیز فاطمہ کو غضبناک کرے، وہ مجھے بھی غضبناک کر دیتی ہے۔ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جو چیز فاطمہ کو غمگین کر دے، وہ مجھے بھی رنج پہنچاتی ہے، اور جو ان کو مسرور کرے، وہ مجھے بھی شاد کرتی ہے۔ فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے، جو چیز ان کو ستائے، وہ مجھے بھی ستاتی ہے، اور جو چیز ان کو زحمت میں ڈال دے، مجھے بھی مشقت میں ڈال دیتی ہے۔ فرقین کے علماء نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ساری ایسی روایات نقل کی ہیں جو عبارات کے لحاظ سے مختلف ہیں، لیکن مفہوم و معنی میں تقریباً ایک ہیں۔ ہم ان میں سے چند کو بیان کر چکے ہیں۔
بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مدح و منقبت میں ان احادیث شریفہ کے نقل سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہر بات سب پر واضح ہو کہ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے محبت، ان کی مدد، ان سے بغض و دشمنی اور ان کو اذیت پہنچانے کا مسئلہ بالکل اسی مانند ہے جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت و دوستی یا دعوت و دشمنی ان کے مقام نبوت کے مد نظر ہے۔ اس مقام پر، اس مطلب پر عقیدہ رکھنے کا مسئلہ ایک خاص اعتقاد رکھنے والوں پر منحصر نہیں ہے، بلکہ یہ کاملاً ایک اسلامی کلی موضوع ہے اور یہ بغیر شک کے عالم اسلام کے سب مسلمانوں کے اعتقاد میں سے ہے۔ لہٰذا اس مقام پر ہم چند سنی علماء کے نام، جنہوں نے 1400 سال سے اپنی کتابوں میں ان روایات مذکورہ کو برابر نقل کیا ہے، پیش کر رہے ہیں۔ ابن ابی ملیکہ متوفی 117 ہجری قمری، ابن دینار مکی متوفی 125 ہجری، لیث بن سعد مصری متوفی 175 ہجری قمری، ابو محمد ابن عنیہ متوفی 198 ہجری، ابو نصر بغدادی متوفی 205 ہجری، احمد بن یونس یربوئی متوفی 227 ہجری، حافظ ابو الولید طلاسی متوفی 227 ہجری، ابو المعمر حضلی متوفی 236 ہجری، قطبیہ بن سعد ثقفی متوفی 240 ہجری، عیسیٰ بن حماد مصری متوفی 248 ہجری، احمد امام حنبلہ متوفی 241 ہجری، معروف صاحب صحیح متوفی 265 ہجری، حافظ مسلم متوفی 267 ہجری، اپنی صحیح میں ستہ کی ایک کتاب ہے، حافظ ابو عبداللہ بن ماجہ متوفی 273 ہجری، ابن سنن میں یہ بھی ستہ کی کتاب ہے، حافظ ابو عیسیٰ ترمذی متوفی 675 ہجری، اپنی صحیح یہ بھی ستہ کی ایک کتاب ہے، حکیم ابو عبداللہ ترمذی متوفی 685 ہجری، حافظ عبد الرحمن نسائی متوفی 303 ہجری، یہ بھی ستہ کے ایک مصنف ہیں۔ اس کے علاوہ 10ویں، 11ویں، 12ویں، 13ویں اور 14ویں صدی کے بھی علماء اور آج تک کے کافی ساری علماء نے بھی ان روایات کو اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ چونکہ مذکورہ مطلب علماء اہل سنت کے ہاں بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے اور ذکر شدہ روایات شریف سے صریح طور پر استدلال کر کے ثابت کر دیا گیا ہے کہ جو شخص بی بی فاطمۃ الزہرا سے محبت نہ رکھے یا کسی طرح سے ان کو ناراض کر رہا ہو تو وہ کافر ہوگا۔ لہٰذا ہم اس موضوع کی عمیق تحقیق کریں گے۔ بعض دفعہ تو کسی مطلب کو صرف اس مذہب کے ماننے والے عنوان قرار دیتے ہیں اور بعض دفعہ 100% ایک عام اسلامی مسئلہ قرار دیتے۔ ان اسناد اور حوالوں کے ذریعے جو فرقین شیعہ و سنی کے علماء سے نقل کیے گئے، مکمل طور پر ثابت ہوتا ہے کہ ایک اسلامی مسئلہ ہے کہ جو کوئی بی بی فاطمۃ الزہرا پر ظلم کرے یا اذیت دے، آپ اس سے ناراض اور غضبناک ہوئیں تو وہ شخص کافر ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک غیر معمولی اور تعجب خیز روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، اس وقت بتحقیق خداوند تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے جب فاطمہ غضبناک ہو جائیں، اور اس وقت خدا راضی ہو جاتا ہے جب زہرا کو راضی و خوشنود کیا جائے۔ ایک اور روایت میں بھی فاطمۃ الزہرا کو خطاب کر کے فرمایا، اے فاطمہ، خدا تیرے غضب کے ساتھ غضبناک ہوتا ہے اور تیری رضا کے ساتھ راضی ہو جاتا ہے۔ ان دو عجیب روایتوں کو بہت سارے علماء اہل سنت نے نقل کیا۔ ان میں سے چند یہ ہیں: ابو موسیٰ ابن مسانہ، ابن ابی عاصم ابو الاعلیٰ مسلم متوفی 305 ہجری، حافظ ابو القاسم طبرانی، حاکم ابو الحاکم نیشاپوری، حافظ ابو سعید خرگوشی، حافظ ابو نعیم اصفہانی، حافظ ابو القاسم ابن عسکار، ابو المظفر سبط ابن جوزی، ابو العباس طبری، حافظ ابن حجر عسقلانی، حافظ شہاب الدین ابن حجر ہیثمی، حافظ ابو عبداللہ زرقانی،
ابوالعرفان صابان بدخشانی صاحب مفاتل نجات اور کچھ اور علماء اس خیال کے ساتھ ہر بشر کے حالات مختلف ہوتے ہیں اور ہر ساتھ میں ہر طرح کی تبدیلیاں ان کے ہاتھوں میں ہے۔ یہ معقول نہیں کہ ایک انسان اپنے ان تمام مشکل حالات کے باوجود ہمیشہ اور ہر جگہ خدا کی توجہ بن کر رہ جائے، اور خدا کی رضا، اس کا غصہ خدا کا غصہ، اس کی خوشی خدا کی خوشنودی، اس کی محبت خدا کی محبت، اور اس سے دشمنی خدا سے دشمنی کے برابر ہو۔ جس شخص کی طرف وہ حقارت کی نگاہ رکھے، خدا بھی اس کو حقارت کی نظر سے دیکھے، مگر یہ کہ صاحب مقام ولایت مطلقہ ہے۔ اور اسی انداز سے جس طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین جس کے حامل ہیں، صرف یہ موضوع امکان پذیر نہیں ہے، اور شان و عظمت و ولایت کی عدم توجہی کا نتیجہ ہے کہ حضرات عامہ یعنی سنی کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دوسرے لوگوں کی طرح دشنام اور برا بھلا کہا کرتے تھے، غصہ ہو جاتے تھے۔ آخر کار یہاں تک کہنے کی جرأت ہوئی کہ جب سرور کائنات بستر علالت پر تھے تو کہنے والے نے کہہ دیا، نعوذ باللہ، یہ آدمی ہذیان کہہ رہا ہے۔ فاطمہ سلام اللہ علیہا ایک ایسی مقدس ہستی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عرصے تک اپنی امت سے آپ کا تعارف کرایا ہے اور آپ کے معنوی مراتب کو بیان بھی فرمایا ہے۔ جیسا کہ کہا گیا، اس سے مکمل طور پر ثابت اور واضح ہوتا ہے کہ وہ ہستی جس کی محبت خدا کی محبت، جس کی اطاعت خدا کی اطاعت، جس کی رضا خدا کی رضا، جس کی مخالفت خدا کی مخالفت، جس کا غضب خدا کا غضب، جس کی ناراضگی خدا کی ناراضگی ہو، تو لازم ہے کہ ایسی ہستی ضرور ولایت مطلقہ کے بلند عظیم مرتبہ کی مالک ہوگی۔ پس نتیجے میں جو شخص بھی ولایت مالک کے ہستی پر ایمان نہ لائے اور اپنے دل میں اس کی محبت نہ رکھے تو وہ کافر ہے۔ یہ تو ایسا مسئلہ ہے کہ جس پر اہل سنت کے علماء بھی عقیدہ اور ایمان رکھتے ہیں۔ اس مقام پر ان کے بعض عبارات نقل کرنا ضروری اور مفید بھی ہے۔ ابوالقاسم سہیلی اپنی کتاب الروض الانف دوسری جلد کے صفحہ نمبر 196 میں لکھتے ہیں، جس وقت ابوالبابا ایک گناہ کا مرتکب ہو کر توبہ کرنے لگا تو وہ اپنے آپ کو توبہ کی رسی سے مضبوطی سے باندھ دیا اور قسم کھائی کہ ہرگز اس رسی کو نہ کھولے گا مگر یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ سے خود رسی کو آ کر کھول دیں۔ اسے انہوں نے اپنی قبولیت توبہ کی علامت قرار دی، یہاں تک کہ اس کی توبہ کے قبولیت کے بارے میں خدا کی جانب سے آیت نازل ہوئی، اور اسی اثنا میں بی بی فاطمہ الزہرا نے اس کے بند کھول دینے کا ارادہ کیا تو ابوالبابا نے کہا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی بھی میرے بند نہ کھولے، کیونکہ میں نے اس معاملے میں قسم کھا رکھی ہے۔ جب یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوش مبارک تک پہنچی تو آپ نے فرمایا، بتحقیق فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، لہٰذا فاطمہ کا عمل آپ کے عمل کے عین مطابق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور فاطمہ پر خدا کا درود ہو، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اس کے بعد راوی کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جو شخص بھی فاطمہ کو برا بھلا کہے وہ کافر ہو جائے گا، اور جو کوئی بھی آپ پر صلوات بھیجے تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کے برابر ہے۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر درود و سلام بھیجنے اور آپ کی زیارت کرنے کے آداب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ روایات منقول ہیں جو سب اس بات کی غمازی کرتی ہیں کہ بی بی فاطمہ الزہرا بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ان مناقب و مدح اور درود بھیجنے میں مستقل حیثیت رکھتی ہیں، اور آپ کے لیے بھی مخصوص صلوات و زیارات ہیں۔ اس روایت کو ابن حجر نے کتاب جامع کی شرح میں نقل کیا ہے، اور جالب طریہ کے معنوی صاحب کنوز الدقائق میں اس حدیث کے ضمن میں یوں نتیجہ دیتے ہیں۔ ابوالقاسم سہیلی کے حدیث فاطمۃ بذات المنی کی شرح کے استدلال پر توجہ دیتے ہوئے کہتے ہیں، جو کوئی فاطمہ کو دشنام دے
تو خدا ایسے شخص کو دشمن قرار دیتا ہے، کیونکہ اس کا بی بی فاطمہ زہرا کے ساتھ یہ رویہ رکھنا جناب زہرا کے ساتھ بغض کو ظاہر کرتا ہے، اور جس کو خدا دشمن سمجھے وہ یقیناً کافر ہے۔ لہٰذا بی بی فاطمہ زہرا کو برا کہنا موجب کفر ہے، اور یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ بی بی فاطمہ زہرا شیخین ابوبکر اور عمر سے بہت افضل ہیں۔ شریف سمودی جو علماء تسنن کے ایک بڑے عالم ہیں، اس حدیث کی تشریح کے ادامہ میں فرماتے ہیں: صاف طور پر واضح ہے کہ اکیلی فاطمہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کا ٹکڑا نہیں، بلکہ بی بی فاطمہ کی اولاد، چونکہ آپ بذاتُ ہیں تو وہ بھی بی بی فاطمہ کے حوالے سے رسول اکرم کے لیے پارہ تن شمار ہیں۔ اب بھی جہاں کہیں پیغمبر کی ذریت نظر آئے وہ رسول خدا کے جسم کا ٹکڑا ہیں، اگرچہ واسطوں کا سلسلہ بہت زیادہ ہے۔ لہٰذا ہر وہ شخص جو اس موضوع کا دقیق مطالعہ کرے گا، اس کے دل میں آل محمد سے محبت کا احساس پیدا ہوگا، اور آل محمد سے دشمنی کے خیال کو اپنے دل سے ہر حال میں دور رکھے گا۔ ابن حجر کہتے ہیں: فاطمہ زہرا کو اذیت و ایذا پہنچانا حرام ہے، کیونکہ ہر وہ چیز جو فاطمہ کو اذیت پہنچائے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی رنجیدہ کرے گی، اور وہ چیز جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دے در حقیقت خدا کو اذیت دینا ہے۔ ابن حجر سخن کے اختتام پر یوں نتیجہ نکالتے ہیں: وہ باتیں جو گزشتہ تاریخ سے ہمیں معلوم ہو رہی ہیں کہ اس آدمی کی جزا و سزا جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اذیت دے، اس کے لیے دنیا میں گرفتاری ہے، جبکہ آخرت میں بھی اس کا عذاب اور شدید تر ہو جائے گا۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کو نامناسب کلمات کہنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین کو دشنام دینے کے برابر ہے۔ پھر نتیجے میں یہ مساوی ہے کہ خود حق تعالیٰ کو ناسزا بکنے کے، چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی کے بارے میں فرماتے ہیں: علی کو برا نہ کہو، جس نے اسے برا کہا در حقیقت اس نے مجھے برا کہا، اور جس نے مجھے برا کہا بتحقیق اس نے خدا کو برا کہا۔ علی کو غضبناک نہ کرو، جس نے علی کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، اور جو مجھے غضبناک کرے گا اس نے خدا کو غضبناک کیا۔ جو کوئی علی کو دوست رکھتا ہو وہ حقیقت میں مجھے دوست رکھتا ہے، گویا وہ اللہ کو دوست رکھتا ہے، اور جس شخص کے دل میں علی کی محبت ہوگی گویا اس کے دل میں میری محبت ہوگی، بے شک وہ خدا کو دوست رکھتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ فرامین اور اسی طرح کے دیگر ارشادات جو امیر المومنین کے حق میں بیان فرمائے ہیں، صرف اس مقدس ہستی کے لیے شائستہ ہیں جو ولایت کے بلند و عظیم مقام کے مالک ہو، اور مذکورہ مراتب کو اسی بلند مرتبے کی مخصوص خصوصیات میں سے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک سے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مدح میں بہت ساری روایات بینہ انہی مضامین کے تحت کتاب معتبرہ رفیقین یعنی شیعہ و سنی میں نقل ہوئی ہیں، جو دلالت کرتی ہیں کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ولایت کے تمام احکام اور کفایات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ شریک ہیں۔ اس لیے علماء یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ جو کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا امیر المومنین علی ابن ابی طالب یا جناب فاطمہ زہرا کو برا کہے وہ واجب القتل ہے۔ اہل سنت کے علماء کہتے ہیں ایسا شخص کافر بھی ہے اور واجب القتل بھی ہے۔ اے پروردگار، بحق محمد و آل محمد ہمیں فاطمہ زہرا کے لطف و کرم سے محروم نہ فرما، اور آپ کی ولایت کے شرف اقرار کی ہمارے دل میں مستقر فرما، اور اسی عقیدے پر ہمیں دنیا سے رخصت ہونے کی سعادت نصیب فرما، آمین الہی آمین۔ 13واں موضوع پنجتن علیہ السلام سے مخصوص و منحصر مقامات اور درجات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا علی اور حسنین علیہ السلام کے ساتھ جناب فاطمہ زہرا کا مشترک ہونا، اس رشتے کی روایات کے بغور مطالعے سے صاف واضح ہوگا کہ ان کو خاص مقام اور مرکزیت حاصل ہے، اور ہرگز کسی بھی بشر کو ان بلند مقامات تک رسائی کا امکان نہیں۔ زید بن ارقم
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام سے خطاب کر کے فرمایا، اے علی، تم اور میری فاطمہ میری بیٹی جنت میں میرے ساتھ ہی میرے قصر میں ہوں گے۔ اس کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، بھائی بہشتی تختوں میں ہم ایک دوسرے کے روبرو بیٹھ جائیں گے۔ اس روایت کو محب الدین طبری نے کتاب ریاض میں، ابن مغازلی نے مناقب میں، ہمیونی نے فرائض میں، ابن باکثیر نے وسیلۃ الاعمال میں، عاصمی نے زین الفتح میں اور احمد بن حنبل نے مناقب میں نقل کیا۔ ایک اور حدیث حضرت علی علیہ السلام نے مرفوعاً پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جنت میں ایک درجہ الوسیلہ تک کے نام سے ہے، جب بھی دعا کے وقت میرے لیے خدا سے کوئی چیز مانگو تو مقام وسیلہ کے ذریعے طلب کرو۔ اصحاب نے کہا، یا رسول اللہ، کون سے لوگ اس مخصوص درجے میں آپ کے شریک ہیں؟ فرمایا، علی، فاطمہ، حسن اور حسین۔ اس حدیث کو سنی علماء نے بھی اپنی کتاب میں تحریر کیا ہے۔ ان میں سے سیوطی نے کتاب جامع الکبیر میں، حافظ ابن مردویہ نے نقل کیا ہے۔ ہم شیعہ بھی زیارت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہی عرض کرتے ہیں، میرے معبود، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلند درجہ عطا فرما، یعنی آپ کو جنت کا اعلیٰ ترین درجہ عطا فرما۔ چنانچہ کہا گیا کہ درجۃ الوسیلہ جنت کے بلند ترین درجات میں سے ہے، یہ پنجتن سے مخصوص اور ان سے منحصر ہے، کسی بشر کو اس اعلیٰ مرتبے تک پہنچنے کی ہمت نہیں۔ درجۃ الوسیلہ تمام انبیاء، اوصیاء، اولیاء، شہداء، علماء اور مخلصون کے درجات سے برتر ہے اور افضل تر ہے۔ مولا علی امیر المومنین علیہ السلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، قیامت کے دن میں، فاطمہ، علی اور حسن اور حسین اعلیٰ مقام و منزلت کے مالک ہیں۔ ہاں، تمام عوالم خلقت میں یکساں مقام و منزلت رکھتے ہیں، عالم نور ہو یا عالم زر، عالم ازلمہ ہو یا محشر، عالم سفلی ہو یا علوی، ملکی ہو یا ملکوتی، عالم الغیب ہو یا شہود، غرض تمام میسر خلقت یعنی آغاز سے انجام تک تمام جگہوں پر باہم ہم مرتبہ اور شان و ایک ہی مقام کے حامل ہیں۔ وہ علماء عامہ یعنی سنی علماء جنہوں نے مذکورہ حدیث نقل کی ہے، ان کے نام عبارات ہیں: احمد بن حنبل، جنہوں نے اپنی مسند میں، حافظ محب الدین طبری نے ریاض النظارہ میں۔ ایک اور روایت جس کی اہمیت کے خود اہل سنت علماء بہت قائل ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی کے گھر میں تشریف لائے، حالانکہ مولا علی علیہ السلام استراحت فرما رہے تھے۔ آپ نے جناب زہرا سے یوں ارشاد فرمایا، بتحقیق میں اور تم یعنی زہرا، حسن اور حسین اور یہ شخص جو آرام کر رہا ہے، روز قیامت ہم سب ایک ہی جگہ ہوں گے۔ اس حدیث کے راوی احمد بن حنبل مسند میں اور حافظ بن عسکر محب الدین طبری اور حاکم حسکانی وغیرہ ہیں۔ حاکم نیشاپوری نے اس روایت کی اسناد پر تحقیق کر کے روایت کے صحیح ہونے کی تائید کی ہے۔ ہم نے بھی روایت کے مدارک تک کاملاً رسائی کی ہے، اس کے صحیح ہونے پر کوئی شک نہیں اور قطعی طور پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں سے ہیں۔ عبداللہ بن قیس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری اور علی اور فاطمہ اور حسن حسین کی جگہ قیامت کے دن عرش الہی کے نیچے ایک گنبد میں ہوگی۔ اس روایت سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ بلند ترین مقام جس کا نام وسیلہ ہے، عظمت حق بارک و تعالیٰ کے پایہ تخت میں ہے اور کسی کو وہاں تک رسائی حاصل نہیں۔ ہاں، صرف پایہ تخت عالم پنجتن کی جائے گاہ ہے، جو کہ کبریائی عظمت و جلال اور جلوہ گاہ نور و جمال کی علامت ہیں۔ چنانچہ عرض کیا گیا کہ یہ انوار پنجتن تمام منازل خلقت
تمام شیوان ولایت میں ہر جگہ ہمراہ اور ہم گام ایک دوسرے کے برابر ہیں، ابتدا میں، انتہا میں، عالم ازلی میں، عالم زر میں، عالم ارواح میں اور عالم اشباح میں، دنیا و برزخ، حشر و نشر، غرض قیامت تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، بلکہ تمام فضائل و مناقب اور کمالات میں ایک دوسرے کے ساتھ بطور یکساں شریک ہیں۔ 14واں موضوع: 14ویں منقبت روز قیامت مقام رکوب یعنی سوار ہونا، جنت اور دیگر مواقف میں جاتے وقت کے بارے میں ہے کہ اس میں جناب زہرا اپنے پدر بزرگوار اور امیر المومنین اور حسنین کے ساتھ شریک ہیں، اور اولین اور آخرین کی کوئی بھی عورت اس مقام کی حامل نہیں۔ جناب فاطمۃ الزہرا اس مرتبے میں بھی تمام عورتوں سے ممتاز اور منفرد ہیں، بس اکیلی زہرا ہیں جو سوار کی حالت میں میدان حشر میں وارد ہوں گی۔ آپ اور دیگر عورتوں بلکہ تمام انبیاء و مرسلین سوائے رسول اکرم کے صدیقین، علماء، حکماء اور شہداء میں فرق سوار اور پیدل کا ہے۔ بریدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا روز قیامت ناقہ صالح کو زندہ کرے گا تو حضرت صالح اور آپ پر ایمان لانے والے اس ناقے کے دودھ کو پی کر سیر ہو جائیں گے، لیکن میرے لیے ایک ایسا حوض ہے جس کی وسعت عدن سے عمان تک کی ہوگی، جس کے جام کی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر ہوگی، اور میں انبیاء کو سیراب کر دوں گا۔ رسول اکرم کلمات کے ادامہ میں فرماتے ہیں، روز قیامت حضرت صالح اپنی اونٹنی پر سوار محشور کریں گے۔ معاذ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ بھی غضبہ پر سوار ہو کر سر محشر آئیں گے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، نہیں، میرا مخصوص مرکب براق ہے کہ خداوند عالم نے تمام انبیاء سے الگ کر کے میرے لیے یہ مخصوص مرکب قرار دیا ہے۔ عزبہ میری بیٹی کا مخصوص مرکب ہے۔ اس روایت کو حافظ بن عسکر نے اپنی تاریخ میں تحریر کیا ہے اور شیعہ علماء نے بھی اسے نقل کیا ہے۔ عزبہ ایک اونٹ کا نام ہے۔ جب بھی مولا علی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب کسی کام پر مامور ہوتے تو اس اونٹ پر سوار ہو کر کرتے تھے۔ چنانچہ کفار کے سامنے سورہ توبہ کی قرأت کے وقت مولا علی اسی مرکب پر سوار ہوئے تھے۔ کثیر ابن ورا حضرمی کہتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرماتے سنا، قیامت کے دن میرے لیے ایک حوض ہوگا، اس کے پانی سے میں اور وہ لوگ جو مجھ پر ایمان لائے ہوں گے سیراب ہوں گے، اور انبیاء میں سے جو چاہے گا وہ بھی سیراب ہوگا۔ اس دن ناقہ سمود حضرت صالح کے لیے مشہور کی جائے گی۔ صالح اور ان پر ایمان لانے والے اس ناقے کا دودھ نوش کریں گے، اس کے بعد اپنی قبر کے نزدیک اس اونٹنی پر سوار ہوں گے اور میدان حشر میں آ جائیں۔ معاذ نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا اس وقت آپ بھی اونٹ عزبہ پر سوار ہوں گے؟ فرمایا، نہیں، عزبہ میری بیٹی فاطمہ کی سواری ہے اور میرا مرکب براق ہے، اس کی بنا پر گروہ انبیاء میں مجھ سے اختصاص حاصل ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن انبیاء مرکب پر سوار ہوں گے، حضرت صالح اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر مبعوث ہوں گے، اور میں بھی براق پر، جبکہ فاطمہ میرے آگے آگے عزبہ پر سوار ہوگی، اور آپ کے دونوں فرزند حسن اور حسین دو الگ الگ اونٹوں پر، علی ابن ابی طالب اپنے مخصوص ناقے پر، غرض ہم سب سوار ہو کر حشر میں آئیں گے۔ انبیاء کا مرکب، چنانچہ روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ بہشت کے عام مرکب ہوں گے، نہ کہ خصوصی روایت مذکورہ کا ملاحظہ کرنے پر، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سوار ہو کر مبعوث ہونا انبیاء کے درمیان مجھ سے ہی مختص ہے۔ حشر میں آپ کے بعد سوار ہونے کا اختصاص امیر المومنین بی بی فاطمہ اور حسنین علیہ السلام کو ہے۔ وہ تمام مواقف جہاں پر پنجتن کی راہ چلنے سے متعلق بات ہوئی ہے،
اس کی تنظیم اور ترتیب یہ ہے کہ بی بی فاطمہ سب سے آگے ہیں، اس کے بعد رسول خدا اور آپ کے بعد امیر المومنین، اس کے بعد حسنین علیہم السلام ہوں گے، یہاں تک کہ پنجتن علیہم السلام اسی ترتیب سے جنت میں داخل ہو جائیں۔ وہ علماء جنہوں نے ابو ہریرہ کی اس روایت کو نقل کیا ہے، ان میں محب الدین طبری ذخائر العقبہ میں، حاکم بن مدرک میں اس کی تحقیق کی اور اسے صحیح قرار دیا ہے، ابن اسکار اپنی تاریخ میں، خطیب اپنی تاریخ میں، اور سیوطی ابو الشیخ اور حاکم خطیب اور ابن اسکار سے اس روایت کو نقل کرنے کے ساتھ ساتھ اس سے یہ نتیجہ برآمد کرتے ہیں کہ یہ روایات ان احادیث کی تائید کرتی ہے جو شیعہ راویوں کے مطابق حشر میں پنجتن کے آتے وقت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے سب سے آگے ہونے کے بارے میں وارد ہوئی۔ حافظ سیوطی کتاب جمع الجوامع میں اسناد و مدارک کا ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلا فرد جو جنت میں داخل ہوگا وہ فاطمہ پیغمبر کی صاحبزادی ہیں۔ دوسری حدیث میں فرمایا، ہم پنجتن تمام لوگوں سے پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ان روایات اور اس موضوع سے مربوط اور دیگر احادیث نبوی سے معلوم ہوتا ہے کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے لیے کچھ مخصوص مرکب ہے جو کبھی نوری، کبھی یاقوت کے اور کبھی زمرد کے ہوں گے، اور عذبہ بھی ان مرکبوں میں سے ایک ہے۔ متعدد مواقف سے گزرتے ہوئے جناب فاطمہ الزہرا کے مرکب بھی مختلف قسم کے ہوں گے، یعنی محشر میں آتے وقت، جنت میں داخل ہوتے وقت، جنت کی سیر کرتے وقت، غرض ہر مرحلے اور ہر موقع پر ایک مخصوص مرکب ہوگا۔ احادیث میں جناب زہرا کی سواری مختلف قسم کی بیان کی گئی ہے، جس کا سبب مواقع اور منزلوں کا متعدد ہونا ہے۔ اولین اور آخرین کی تمام عورتوں پر فوقیت کی یہ منقبت کہ آپ سواری کی حالت میں میدان حشر میں آئیں گی، اور یہ شرف صرف آپ ہی کو حاصل ہے، اس لحاظ کے ساتھ کہ جناب زہرا اس فضیلت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل برابر ہیں۔ یہ خود ایک واضح اور قاطع فرمان ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ولایت کے بلند مقام کی مالک ہیں، اور اس بلند مرتبہ کا باعث ہے کہ محشر میں تمام عورتیں پیدل آئیں گی، جبکہ آپ ولیت اللہ، لہٰذا اپنی مخصوص سواری پر حشر میں تشریف لائیں گی۔